प्रेज द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के कादर नाम में आपकी सलामती हो। शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम फिर एक नए प्रोग्राम बाबरकत घराने में नए कपल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम आज फिर खुदा के कलाम से बाबरकत घराने के मुतल्लिक़ सीख सकें कि किस तरह घराने बाबरकत बनाए जा सकते हैं, किस तरह घराने बाबरकत बन सकते हैं और कौन से कलाम अक़दस के असूल हैं, प्रिंसिपल्स हैं जिन पर हम अमल करके खुदावंद में बाबरकत घराने तामीर कर सकते हैं। तो आइए इसके लिए हम इस प्रोग्राम की मरकज़ी आयत मुक़द्दसा जो कि 2 शमूएल 7वां बाब है, मुक़द्दस दाऊद की शुक्रगुजारी की दुआ है, इसमें से कुछ आयात देखेंगे। यहाँ लिखा है, क्योंकि तूने ऐ रब्बुल-फ़ाज इसराइल के खुदा अपने बंदे पर ज़ाहिर किया और फरमाया कि मैं तेरा घराना बनाए रखूँगा, इसलिए तेरे बंदे के दिल में ये ख्याल आया कि तेरे आगे ये मुनाजात करे। और ए मालिक खुदावंद, तू खुदा है और तेरी बातें सच्ची हैं और तूने अपने बंदे से इस नेकी का वादा किया है। सब अपने बंदे के घराने को बरकत देना मंजूर कर, ताकि वो सदा तेरे रूबरू पायदार रहे कि तू ही नया मालिक खुदावंद ये कहा है और तेरी ही बरकत से तेरे बंदे का घराना सदा मुबारक रहे, आमीन। शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए। यकीन जाने में जब भी मुक़द्दस कलाम की आयत को पढ़ता या इस पर गौर करता हूँ, मैं उसको पूरे तौर पर अपने अंदर लिए हुए होता हूँ और मैं फील कर रहा होता हूँ ये सब कुछ कलाम जो जंप करके मेरे अंदर आ रहा है और ये पहले मुझे बरकत दे रहा है और फिर ये आपको बरकत देता है। हालेलुया। तो आज मुक़द्दस दाऊद की ये खूबसूरत दुआ जो है, जब हम इस पर गौर करते हैं तो वो शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं कि खुदावंद सच्चा खुदा है, खुदा की बातें सच्ची हैं और खुदा ही घरानों को बरकत दे सकता है। और जब हम ये देखते हैं किस तरह से मुक़द्दस दाऊद कहते हैं, तेरी ही बरकत से तेरे बंदे का घराना सदा मुबारक रहे। तो ब्लेस्ड फैमिली प्रोग्राम बाबरकत घराने में आज हम अपने मेहमानों की तरफ आएंगे और चाहेंगे कि वो अपना तारफ़ पेश करें कि वो कब से खुदा उनकी खिदमत में है और किस तरह फिर वो बताएंगे कि वो बाबरकत घराना बने। तो पहले हम उनसे पूछेंगे कि वो कब से इस खिदमत में है। जी वेलकम पास साहब और सिस्टर जी, आपको बहुत बहुत वेलकम हम कहते हैं जोशुआ टीवी के इस प्रोग्राम बाबरकत घराने में। और मैं चाहूँगा कि आप बारी बारी बताएं कि आप कैसे और कब खुदा की खिदमत में आए। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तमाम व्यूअर्स को, देखने वालों को मेरा सलाम। और पास्टर साहब ने जिस तरह बताया कि हम अपना तारुफ पेश करेंगे, तो मेरा नाम बाबर वारिस है और मैं एज ए पासबान सोक वाटर कॉलोनी F62 इस्लामाबाद में खुदावंद की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और प्रेयर टावर चर्च मिनिस्ट्री इस्लामाबाद पाकिस्तान का मैं चेयरमैन हूँ। और तालीमी लिहाज से मैंने सेकुलर स्टडी में BCom IT किया है और FGA बाइबल कॉलेज से मैं ग्रेजुएट हूँ 2011 में, वहाँ से मैं ग्रेजुएट हुआ। और अभी रिसेंटली 2020 में मैंने मास्टर्स ऑफ डिविनिटी ZBS से मुकम्मल किया है सारपत बाइबल कॉलेज से। तो ये खुदावन का जलाल है, ये उसकी बुलाहट है, उसकी कॉलिंग है कि उसने मुकर्रर किया और वो अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और इसके साथ साथ मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा के खादिम पास्टर तारिक साहब का, जिन्होंने आज हमें इस प्रोग्राम में मदऊ किया है बाबरकत घराने में। और जोशुआ टीवी की सारी मैनेजमेंट का हमारी दुआ है कि खुदा इसी तरह अपने खादिम को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। आमीन आमीन। आपने सुना किस तरह खुदा के खादिम ने अपना तारफ़ पेश किया, आप यकीनन उनके मुतल्लिक़ बेहतर तौर पर जान सके। अब मैं चाहता हूँ हमारी सिस्टर जो हैं वो भी अपना तारफ़ पेश करें। जी मेरा नाम ज़रिश बाबर है और खुदावन ने मुझे प्रस्तिश की जो है वो
یہ توڑا خدا نے مجھے دیا ہے کہ میں اس کی پرستش کر سکوں. میں اس نعمت کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں, اور میں شکر گزار ہوں اس وقت پاسٹر طارق کے لیے اور اس چینل کے لیے کہ خداوند نے جو ہے جوشوا ٹی وی کو یہ اپرچونٹی دی کہ وہ پوری دنیا میں خدا کے کلام کو جو ہے وہ پھیلا سکے. سو پاسٹر صاحب اور ان کے چینل کو خداوند اور برکت دے, اور اس انویٹیشن کے لیے بھی خداوند کی شکر گزاری ہو. خداوند نے پرستش کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مجھے اس نعمت دی ہے کہ میں بہنوں کی میٹنگ جو ہے وہ اپنے چرچ میں, جو ہماری وومن منسٹری ہے, اس کو میں رن کرتی ہوں. خداوند نے یہ مجھے پیشن دیا ہے کہ میں خدمت میں جو ہے وہ عورتوں میں کام کر سکوں, اور تاکہ جو ہماری مائیں ہیں وہ بہتر طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش کر کے ایک اچھا مسیحی جو ہے اس کو جو ہے وہ اس کی پرورش کر سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ بچپن ہی سے میں نے جو ہے وہ خداوند کی جو ہے وہ اپنی زندگی مسیح کو دی. سنڈے اسکول میں میں نے شخصی نجات دہندہ مسیح کو قبول کیا, اور اسی وقت سے جو ہے وہ خداوند کی خدمت کر رہی ہوں, اور FGA بائبل کالج سے میں گریجویٹ ہوں. پریز دی لارڈ, ہیلیلویہ. آپ نے سنا کس طرح سے خداوند کا خادم اور خادمہ کس دل جمعی سے اور کس محبت سے, پیشن کے ساتھ خداوند کی خدمت کر رہے ہیں, اور یہی بابرکت بات ہے. اور ابھی ہم آگے بڑھتے ہوئے ان سے پوچھیں گے کہ گھرانہ بابرکت کیسے ہوتا ہے. اسی وقت ہوتا ہے جب پہلے خود سربراہ بابرکت ہوں. تو شکر گزاری کرتے ہیں ہم کہ وہ خداوند کے خادم اور خادمہ خداوند میں مسرور ہیں. ہم ان کی گواہی لینا چاہیں گے کہ کب کیسے انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا. تو پہلے جی پاس صاحب آپ بتائیں گے. جی پاس صاحب, یہ کوشچن آپ کا کہ کیسے میں نے مسیح کو قبول کیا, تو میں تقریباً اس وقت 6ٹھی کلاس میں تھا. تو ہمارے محلے کالونی میں وہاں پر ایک خاندان میں عبادت ہوا کرتی تھی, اور اس بہن کا نام سریہ بی بی تھا. اب وہ وفات پا چکی ہیں. تو ہر روز وہ 8 سے 9 یا 7 سے 9 اس طرح شام کو ایک دوائیا عبادت کرتی تھی. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہاں پہ کچھ لوگ آئے ہوئے تھے جو میٹنگ لے رہے تھے کسی ٹیکسلا سائڈ سے, شاید اس طرف سے. تو انہوں نے وہاں پہ آلٹر کال دی کہ کوئی شخص چاہتا ہے جو اسے پاک روح کا بپتسمہ ہو یا وہ مسیح کو قبول کرے تو وہ کھڑا ہو جائے. تو وہ وہاں پر تھوڑے لوگ تھے, 15-20 نوجوان تھے. تو ان میں بھی کھڑا ہو گیا. تو جیسے انہوں نے دعا کی تو اسی وقت جو ہے خداوند کا روح القدس مجھ پہ نازل ہوا, اور میں بیگانہ زبانیں بولنے لگا, اور روح القدس سے بھر گیا, اور اس وقت میری کنورجن ہوئی. میں نے مسیح کو قبول کیا اور اپنی زندگی خداوند کو دی. آمین, پریز دی لارڈ. بڑا خوبصورت یہ موقع ہوتا ہے جب خداوند کا روح ہمیں چھوتا ہے, ہم تبدیل ہو جاتے ہیں, ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں, اور خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی دے دیتے ہیں. اور اس بہن کے لیے بھی میرے دل سے شکر گزاری نکل رہی ہے جس نے ایسا مسیحی قدم اٹھایا کہ وہ وہاں پر دعا کر سکے ہر شام اس علاقے میں, اور جس کے وسیلے نہ صرف خداوند کے خادم بلکہ میرا ایمان ہے اور بھی بہت سے لوگ بچے ہوں گے. میں سمجھتا ہوں یہ ہر مسیحی کی ذمہ داری ہے. جب ہم بابرکت ہو جاتے ہیں تو ہمیں دوسروں کو بلیس کرنا ہے. یسوع مسیح نے سامری عورت سے یہ کہا, یہ پانی جو میں تجھے دوں گا تیرے اندر سے جیون کی ندیاں جاری کر دے گا. یہ جیون دوسروں تک پہنچنا چاہیے جو ابدی جیون ہے. تو شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت گواہی کے لیے. تو میں ابھی اپنی سسٹر جی سے کہوں گا وہ بتائیں انہوں نے کب اور کیسے یسوع مسیح کو قبول کیا. بچپن میں سنڈے اسکول جب جاتی تھی تو وہاں پر میں نے ایک دن جو ہے وہ خداوند کے کلام میں سے نجات کے بارے میں جو ہے وہ ایک سٹوری سنی, اور پھر میں نے مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا. اور اس کے بعد ہمارے چرچ میں سسٹر ایلس آئی ہوئی تھی, اور انہوں نے بپتسمہ کے بارے میں تعلیم دی, اور پھر میں نے یہ سمجھا کہ مجھے بھی جو ہے وہ بپتسمہ کی ضرورت ہے. تو میں نے پھر 7 سال کی عمر میں یہ پانی کا بپتسمہ جو ہے وہ لیا, اور یہ میرے لیے ایک بڑی خوشی کی بات تھی. اور اس کے بعد خداوند نے 2 سال بعد مجھے روح القدس کا بپتسمہ بھی دیا, اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اپنی خدمت کے لیے چنا. آمین, پریز دی لارڈ. جب ہم یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر ہم بابرکت ہو جاتے ہیں, اور جب ہم بابرکت ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری ڈیوٹی ہے کہ خود بچ اور دوسروں کو بچا, اور جو برکت ہمارے اندر ہے اسے دوسروں تک پہنچنا ہے. ہیلیلویہ. یہی مسیح کا ارشاد اعظم ہے, جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. تو یہ انجیل ہے
جو قدرت سے بھری ہوئی ہے, جو زندگیوں کو بدلتی اور برکت دیتی ہے. تو میں کہوں گا پاسٹر صاحب سے کہ آپ کس طرح سوچتے ہیں ایک خدا کے خادم اور شوہر ہوتے ہوئے, کس طرح سوچتے ہیں ایک باپ ہوتے ہوئے کہ ایک گھرانے کو کیسے بابرکت بننا ہے, اور آج کے باپ کو, شوہر کو یا ایک مرد کو کیا کرنا ہے؟ جی پاس صاحب, اس کے لیے یہ ہے کہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کس طور سے ایک فیملی, ایک خاندان جو ہے وہ بابرکت ہو سکتا ہے یا وہ کامیاب ہو سکتا ہے. جی. تو اگر آپ ہماری بات کرتے ہیں تو جس طرح سے ہم ایک کامیاب زندگی بسر کر رہے ہیں یا خداوند کی خدمت میں کامیاب ہیں, تو اس کی بنیاد, اس کی فاؤنڈیشن وہ خدا کا کلام ہے. آمین. تو اس کے بعد یہ ہے کہ کلام میں ہمیں چند باتیں افسیوں کے خط اس کے 5ویں باب میں اس کی 21ویں آیت 22ویں آیت سے ملتی ہیں. تو پہلی بات یہاں پر سبمشن ہے, تابع داری ہے, کہ ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کو اپنے آپ کو سبمٹ کریں, اور اس طور سے سبمٹ کریں کہ واقعی ان کا ریلیشن خداوند کی طرف سے ہے, اور اس طور سے وہ خداوند میں زندگی بسر کریں. دوسری بات جو ہے وہ محبت ہے. کوئی بھی رشتہ ہے اگر اس میں محبت نہ ہو تو وہ ناکام ہے. جب نفرت آ جاتی ہے تو پھر دراڑیں آ جاتی ہیں, پھر جدائیاں آ جاتی ہیں, مشکلات آ جاتی ہیں, اور پھر رشتے ختم ہو جاتے ہیں. اور کئی دفعہ ہم نے رشتوں کو ایسے ٹوٹتے دیکھا ہے. تو محبت جو ہے وہ ہمیں اکٹھا کر دیتی ہے, معاف کرنے کی طاقت دے دیتی ہے, اگنور کرنے کی کیپیسٹی ہمارے اندر پیدا کر دیتی ہے. تو اس طرح سے ایک ہسبینڈ اینڈ وائف یا ایک خاندان محبت میں بندھا رہے, جڑا رہے, مسیح میں رہے, تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے. تیسری بات جو ہے وہ ایک کامیاب گھرانے کے لیے کمپرومائز ہے, کہ اس طور سے ہم زندگی گزاریں. ہر انسان میں کمیاں, خوبیاں, خامیاں ہوتی ہیں. تو پرفیکشن میں تو صرف مسیح ہے, ابھی ہم پروسیس میں ہیں. تو جب آسمان پر جائیں گے تو ہم پرفیکشن میں پہنچ جائیں گے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح سے بھی ہو سکے, اگر ہسبینڈ غریب ہے, اس کی جاب نہیں ہے, تو بیوی کمپرومائز کرے. بیوی اگر بیمار ہے, مشکل میں ہے, تو ہسبینڈ کمپرومائز کرے. تو اس طرح سے ایک فیملی کا آپس میں فائنینشلی اور ہر طرح سے ان کا کمپرومائز ایک دوسرے کے ساتھ کرنا چاہیے. چوتھی اور آخری بات جو ہے وہ انسان کا کردار ہے. کہا جاتا ہے, ایک قول ہے کہ ہیلتھ از لیس, سم تھنگ از لیس, ویلتھ از لیس, سم تھنگ از لیس, بٹ کریکٹر از لیس, ایوری تھنگ از لیس. کردار ایک میاں اور بیوی کا, دونوں کا ٹرانسپیرنٹ, شفاف ایک دوسرے کے لیے ہونا یہ بہت ضروری ہے. اگر شک آ جائے یا کوئی بھی اس طرح سے بات ہسبینڈ اینڈ وائف میں آ جائے تو پھر رشتے طلاق تک چلے جاتے ہیں, معاملات ڈائیورس تک پہنچ جاتے ہیں, اور بہت دفعہ ایسا ہم نے معاشرے میں دیکھا بھی ہے. تو یہ 4 باتیں جو ہیں وہ ہمیں ببلیکل اس یہاں افسیوں کے خط میں نظر آتی ہیں کہ ایک مسیحی خاندان گھرانہ کس طرح کامیاب زندگی گزار سکتا ہے. اور سب سے بڑی مثال یسوع مسیح کی ہے کہ مسیح نے کلیسیا سے ایسی محبت کی کہ اپنے آپ کو موت کے حوالے. آمین, پریز دی لارڈ. یس. اور اس نے سکھایا کہ تمہیں بھی, شوہروں کو بھی ایسے ہی محبت کرنی ہے جیسے مسیح نے کلیسیا سے محبت کی ہے. آمین. تو بڑی تفصیل سے ہم نے سیکھا کس طرح سے ہم نے ایک بابرکت گھرانے کے طور پر کلام مقدس کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کرنی ہے. تو یہ برکتیں کبھی کم نہیں ہوں گی, بڑھتی جائیں گی. تو سسٹر جی, آپ سے میں پوچھوں گا, آپ کیا کہیں گے, آپ ایک ماں ہوتے ہوئے, ایک خادمہ ہوتے ہوئے خدا ان کی, اور ایک بیوی ہوتے ہوئے, آپ کیا کہیں گی بہنوں کو کہ کس طرح انہیں اپنے گھرانوں کو بابرکت بنانا ہے؟ جی پاسٹر صاحب, اس کے لیے یہی ہے کہ جو عورت خدا سے ڈرتی ہے, میرے لیے تو یہ سب سے پہلے اولی ترجیح یہی ہے کہ جس عورت کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے وہ اپنے گھرانے کو جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق جو ہے وہ پھر چلاتی ہے. اور خدا کا خوف ہونا جو ہے وہ عورتوں کے اندر بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ پھر جب ان کے اندر ہوگا تو ان کے بچے بھی ان کو دیکھ کر جو ہے وہ خدا کے خوف میں زندگی گزاریں گے, ایمان میں وہ زندگی گزاریں گے. تو گاڈ فیئرنگ وومن, یس, حسن دھوکا اور جمال بے ثبات ہے.
لیکن وہ عورت جو خدا ان سے ڈرتی ہے وہ ستودہ اور ہوگی. پھر کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ بہت دفعہ عورت کی یہ کیونکہ ایک نفسیاتی ضرورت بھی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے, جی. تو کلام میں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو عورتیں خدا سے ڈرتی ہیں ان کے شوہر ان کے بھی ان کی بچے تعریف بھی بھی اور کرتے ہیں, اور ان شوہر کے شوہر بھی ان کی جو ہے وہ اور تعریف بچے بھی کرتے ہیں. تعریف جی, کرتے ہیں. تعریف کرتے ہیں. تو Yes. حکمت سے بھرا ہوا ہونا بہت ضروری ہے, یہ خداون ہی حکمت دیتا ہے. Yes. اور پھر رسپیکٹ کرنی بہت ضروری ہے. Yes. خدا کی رسپیکٹ کرے, اپنے شوہر کی رسپیکٹ کرے, Yes. کیونکہ جب ہم یہ اپنے گھر میں یہ رکھیں گے تو پھر اس سے جو ہے وہ بابرکت ہمارے گھرانے میں. تو ناظرین, ہم اس پروگرام میں آگے بڑھتے ہوئے یقیناً آپ کے دل میں بھی بات ہوگی, ایک بات جو آج کل ہم سب کے لیے تشویشناک ہے اور تشویش کا باعث ہے, اور یہ ریئل کنسرن ہے ہماری نوجوان نسلیں. تو گھرانوں کو بابرکت بنانے کے لیے نوجوانوں کا جو کردار ہے وہ کس نے تعمیر کرنا ہے؟ وہ بھی تو والدین نے تعمیر کرنا ہے. اور اگر نوجوان جو کل کا مستقبل ہے, ریڑھ کی ہڈی ہیں معاشرے کی, اگر ان کا کردار ان کے سامنے والدین اس طرح رول ماڈل نہ بنے تو پھر آپ سمجھتے ہیں جو حالت اس وقت پوری دنیا میں نوجوانوں کی ہے جس سے ان کے والدین پریشان ہیں وہ بڑھتی جائے گی, کم نہیں ہوگی. لیکن اس پروگرام میں ہم اس پر بات کریں گے کہ ہمیں کس طرح نوجوانوں کو گائیڈ کرنا ہے, ماں باپ ہوتے ہوئے بھی, لیڈرز ہوتے ہوئے بھی. جی پاس صاحب. جی پاس صاحب, جیسے آپ نے یہ کویشچن کیا کہ کس طرح ہم بچوں کی تربیت کریں اور وہ بہتر ہو سکتے ہیں, تو دیکھتے ہیں ہم بائبل مقدس میں بھی ہمیں بہت سی ایسی اگزامپلس ملتی ہیں جس میں پیرنٹس نے اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق کی, اور وہ بچے جو ہے بڑے ہو کر خدا کے مناد اور خدا کے ممسوح ہوئے اور اپنی زندگی میں وہ کامیاب ہوئے. اور ہمیں سب سے بڑی مثال جو ہے وہ حنا کی ملتی ہے کہ اس نے خداوند سے اولاد مانگی, سو خدا نے اس کو بیٹا دیا, اور جیسے فرزند نرینہ ملا تو وہ اسے خدا کی ہیکل میں کاہن کے حوالے کر آئی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سمویل جو ہے وہ کس طرح قاضی بنا اور اس نے پھر اسرائیل کو لیڈ کیا. تو اسی طرح پیرنٹس کا جو کردار ہے اپنے بچوں کی تربیت میں وہ سب سے پہلے ہے, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود جو ہے وہ بچے کی پہلی درسگاہ ہے. تو اسی طرح بائبل مقدس میں بھی ہمیں بہت سے ایسے اگزامپلس ملتی ہیں. کچھ ایسی فیملیز بھی بائبل میں ہمیں ملتی ہیں جو کہ ڈسٹرکشنز فیملی ہیں, جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہیرودیس کی فیملی ہے. متی کی انجیل 14ویں باب میں اس کا ذکر ہے کہ لکھا ہے کہ ہیرودیس کی بیٹی جو ہے وہ اپنی ماں کے سکھانے پر وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر مانتی ہے. تو سکھایا کس نے اسے کہا ہے, اس کی ماں ہے. تو ماں اسے ارج کرتی ہے, اسے انکریج کرتی ہے, اسے سکھاتی ہے کہ وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر مانگے. تو اس لیے پیرنٹس جو ہیں وہ بچے کو اس طور سے ٹیچ کریں جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے سکولز میں جائیں اور پڑھیں, کوئی ڈاکٹر بنے, کوئی پائلٹ بنے. تو اسی طرح انہیں بیبلیکل نالج دینا بھی ضروری ہے. اگر بچہ تربیت پائے گا تو وہ پھر بڑا ہو کر بھی خدا کے کلام کے مطابق چلے گا. تو ایک دفعہ ہمارے چرچ میں ایسے ہوا کہ ایک بچے نے ایک گلدان 2 پڑے ہوئے تھے, تو ایک گلدان اس نے توڑ دیا. تو اس کی ماں نا اسے مارنے لگی اور کہنے لگی پاسٹر جی میں نے تو اب اسے چرچ ہی نہیں لے کر آنا. تو میں نے کہا یہ دوسرا گلدان توڑ دے تو پھر بھی اسے چرچ لے کر آئیں, کیونکہ اگر آپ آج نہیں لے کر آئیں گے تو یہ بڑا ہو کر کبھی بھی چرچ نہیں آئے گا. تو اس لیے بچوں کو ہمیں شروع سے ہی بچپن ہی سے اگر ہم ان کو چرچ لے کر آئیں گے, بیبلیکل فاؤنڈیشنز بنیاد ان کی بنائیں گے, تو وہ بڑے ہو کر بھی خداوند کا جلال. پس صاحب آپ کی بات سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ میں اکثر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا, خادموں کے ساتھ ہوتا ہے, کچھ فیملیز میں بچے ہم سیکولر ایجوکیشن میں تو اتنے آگے چلے جاتے ہیں, جب ان سے کہا جائے کہ بائبل لائیں اور ہم بائبل مقدس کو دیکھتے ہیں تو جن گھرانوں میں پراپر بچوں کو سنڈے سکول نہیں بھیجا گیا یا ان کی تربیت کلام کے مطابق نہیں کی گئی, ایک سائڈ کو تو ہم نے بہت زیادہ ایمفسائز کیا, لیکن دوسری سائڈ پر ہم بالکل دین کی طرف, جس کو میں کہوں گا کلام کی طرف, بچوں کا رجحان ہی نہیں دلوایا. اور نہ تو ان کو دعا کرنی آتی ہے ان بچوں کو, وہ ماسٹرز ڈگریاں ہولڈر ہیں
IT میں اور مختلف مطلب کیا کہنا چاہیے ٹیکنالوجیز میں اور دوسرے شعبوں میں، لیکن جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ان کو بائبل مقدس کی بالکل پتہ ہی نہیں، ان کو پرانے اور نئے عہد نامے کی سمجھ نہیں ہے، اور ان کو کہ متی کی انجیل نکالے تو پرانے عہد نامے میں سے صفحے ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ماں باپ نے تربیت نہیں کی۔ وہ اگر پڑھ بھی جائیں گے یا وہ باہر ایسی سوسائٹیز میں جاتے ہیں جہاں پر ان کا سامنا غیر قوموں سے ہوتا ہے، تو پھر وہ جواب دینے میں ناکام رہتے ہیں، مناسب جواب نہیں دے سکتے، اپنے ایمان کا دفاع بھی نہیں کر سکتے، اور بدلے میں کیا ہوتا ہے پھر وہ ان لوگوں کے ساتھ مل کر، وہ پڑھے لکھے بچے بھی، کوئی آئس پی رہا ہے، کوئی کسی نشے میں گرفتار ہے، کوئی کسی نشے میں گرفتار ہے، کوئی کسی نشے میں گرفتار ہے، اور والدین کیا سمجھتے ہیں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں، لیکن در حقیقت ان کی زندگی، روحانی زندگی بھی برباد اور جسمانی زندگی بھی برباد ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے میں کہوں گا بیلنسڈ لائف اپنے بچوں کو دیں، مسیح کے ساتھ بھی اور دنیا کے ساتھ بھی۔ یقین جانیں اس سے بڑی برکتیں آپ کا گھرانہ پائے گا۔ تو ہم آگے بڑھتے ہوئے سسٹر جی سے یہ سوال کریں گے کہ آپ سسٹر جی کیا کہیں گی، جب آج کل سوشل میڈیا ہے اور بچوں کے پاس موبائلز ہیں، باپ تو گھر سے باہر رہتے ہیں لیکن مائیں گھر میں ہوتی ہیں، اور بچوں کے پاس ٹیکنالوجی اتنی ہے، سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، تو آپ کیا کہیں گی وہ کس طرح ہم انہیں بچا سکتے ہیں، مسیح کے لیے تیار کر سکتے ہیں؟ جی پاسٹر صاحب بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اس کے لیے یہی ہے کہ جو ہے ماں وہ اپنے بچوں پر جو ہے وہ کڑی نظر رکھے، دھیان رکھے کہ جب بچے فون یوز کر رہے ہیں، بے شک وہ اسٹڈی کے تعلق سے ہی ہے، تو اس پہ دیکھے، دھیان رکھیے کہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں، وہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور ان کے فرینڈس میں جو ہے وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جس سے پھر بعد میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور اس کے لیے بیسک جو ہے وہ ہمارے بچوں کی جو بنیاد ہے وہ کلام کے مطابق ہونی چاہیے، کیونکہ کلام میں ایک جگہ پر حوالے میں پولس رسول جو ہے وہ تیموتھیوس کی تعریف کرتا ہے، اور وہ وہاں پر تعریف کرتا ہے کہ تیری جو ماں یونیکے اور نانی لوئس کا ایمان جو ہے وہ مجھے وہ یاد ہے، میرا ایمان ہے کہ تیرے اندر بھی وہی ایمان ہے۔ تو وہ تیموتھیوس کے ایمان کی تعریف اس کی ماں اور اس کی نانی کی وجہ سے کرتا ہے۔ کاش آج ہمارے بچوں کے ایمان دیکھ کر بھی مسیح یہ کہے کہ جیسا ایمان اس بچے کا ہے ویسا ہی اس کے باپ کا، اس کی ماں کا بھی ایمان تھا۔ آمین۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ مائیں موسیٰ کی ماں کی طرح کی ہوں، سیموئیل کی ماں کی طرح کی ہوں۔ بے شک ہم بہت سارے کرسچن ہمارے ایسے ہیں جو کنجسٹڈ علاقوں میں رہتے ہیں، کالونیز ایسی ہیں کرسچنز جن کے اندر آج ہمارے لیے مشکلات نظر آتی ہیں، اور میرا خیال آپ اس بات کی تائید کریں گے کہ بڑی مشکلات نظر آتی ہیں ان کالونیز کے اندر، اور بہت سارے نوجوان جو بہت بگڑے ہوئے ہیں اور بے راہ روی کا شکار ہیں، وہ دوسرے نوجوانوں کو بھی، انوائرمنٹ چونکہ اچھا نہیں، ان کو بھی انوالو کر لیتے ہیں اپنے ساتھ۔ تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے پاس صاحب، چرچ کی ذمہ داری بڑھ نہیں جاتی؟ جی پاس صاحب، یہ آپ کا جو کویشچن ہے ایک بہت ہی اہم کویشچن ہے، اور عموماً جب بھی میں کسی جگہ پر جاتا ہوں تو عموماً یہ کویشچن جو ہے وہ وہاں پر ریز ہوتا ہے، جس طرح آج آپ نے بھی اس کو پوچھا ہے کہ ایک کالونی، ایک سلم ایریا، اور عموماً اسلام آباد میں زیادہ کالونیز ہیں، کچی آبادیز ہیں، اور وہاں پر کرسچن جو ہیں وہ مسیحی ہم آباد ہیں۔ تو عموماً کہا جاتا ہے کہ کالونی، ان کا امیج جو ہے وہ باہر یا دوسرے لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خداوند جو ہے وہ اپنا کام ہر جگہ پہ کرتا ہے اور وہ کر سکتا ہے۔ تو ایک معاشرے میں یا ایک کمیونٹی میں رہتے ہوئے سب سے پہلے ضروری ہے ایک نوجوان کے لیے کہ وہ جس جگہ پہ بھی ہے، چاہے سلم ایریا ہے، چاہے وہ کسی سیکٹر میں ہے، کسی بھی جگہ پر ہے، تو وہ خداوند کو اس کے خوف میں اور اس میں اس کے کلام میں زندگی گزارنے کی کوشش کرے، تو خداوند ضرور اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے اور اسے کامیاب کرے گا۔ اور عموماً ہم دیکھتے ہیں ہماری کالونی ہے جیسے سوک واٹر، تو وہاں پہ کافی زیادہ میں سمجھتا ہوں زرخیز زمین ہے، کافی لوگ چینج آیا ہے، تبدیلی آئی ہے، وہاں سے کافی لوگ نکلے ہیں، ذمہ داری آئی ہے، والدین کی بھی ہے تاکہ گھرانے میں برکت ہو۔
تو کافی لوگ وہاں سے نکلے ہیں جو اب پڑھ لکھ گئے ہیں, کچھ باہر چلے گئے, کچھ وہاں پر ہیں ابھی, اور کچھ خداوند میں کام کر رہے ہیں. تو بہت ساری اگزامپلس ہمارے سامنے ہیں. تو آپ چرچ کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ چرچ کو اس وقت یوتھ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آمین. کیونکہ یوتھ کو چرچ نے یوتھ کو جو ہے وہ اگنور کیا ہوا ہے. تو چرچ کی اس وقت ذمہ داری, میں سمجھتا ہوں رسپانسبلٹی ہے کہ وہ یوتھ پہ کام کرے. اور یوتھ, کیونکہ بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ چرچ میں بہنوں کی میٹنگ کامیاب ہو جاتی ہے اور چلتی رہتی ہے, زیادہ بہنیں چرچ میں یا عبادات میں یا کنونشن میں ہمیں نظر آتی ہیں اور بھائی بہت کم ہوتے ہیں. تو اس لیے پاس صاحب ہم نے کافی دیر پہلے 2002-01 میں ہم نے ایک یوتھ میٹنگ بھی شروع کی وہاں سو کوارٹر میں. اس میں کافی ریوائول آیا, بہت سے نوجوان وہاں پہ بچے اور اس بیداری کا حصہ بنے. تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ تھوڑا ایمفسس کرنے کی ضرورت ہے, تھوڑا نہیں بلکہ زیادہ ایمفسس کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں اپنی پریچنگ میں اور اپنے ٹیچنگ لائف سٹائل اور خدمت منسٹری لائف سٹائل میں جدت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم معاشرے کے ساتھ ساتھ ہم اس میں جدت پیدا کریں تاکہ نوجوان اٹریکٹ ہوں, ان کے اندر یہ کشش پیدا اور وہ چرچ کی طرف رجحان کریں, وہ آئیں. کیونکہ ہم ایک ہی پیٹرن کے ساتھ وہ چلتے جا رہے ہیں. کچھ میرا خیال یہ ہم ان کو کچھ کرنے کو دیں, ہم ان کو انوالو کریں چرچ کے اندر, اور ہم ان کے لیے رول ماڈل بنے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ علامہ اقبال جیسے کہتا ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے, ہمارے نوجوان بڑے ٹیلنٹڈ ہیں, لیکن چونکہ ان کو غلط سوسائٹیز مل جاتی ہیں اور وہ لوگ جو پہلے ہی بیرا روی کا شکار ہوتے ہیں نوجوان, وہ پھر دوسروں کو اپنے ساتھ لگا کر لے جاتے ہیں اور وہ ان کے گروپس بن جاتے ہیں شراب پینے والوں کے اور اس طرح کے برے کام کرنے والوں کے. تو کیوں نہ ہم ان گروپس میں کام کریں خدا کا, کلیسیا کے جوانوں کو تیار کیا جائے جو ان گروپس میں سے جوانوں کو نکال کے لائیں, کیونکہ وہ بوڑھوں کی تو نہیں سنیں گے آپ, وہ جوانوں کی سنیں گے. تو ان کے لیے لازمی ہے ہمیں کام کرنا ہے. اور ایک تو ابتدائی بات کہ ہمیں سنڈے اسکول پر زور دینا ہے. جب وہ سنڈے اسکول سے گرو اپ ہو کے آئیں گے خدا ان میں, تو پھر چانسز کم ہے کہ کوئی انہیں ڈی ٹریک کر سکے خدا ان کے راستے سے. لیکن جب وہ جوان ہو گئے تو بھی اب ہمیں ضرورت ہے والدین کو بھی, جس طرح بھی سسٹر جی نے بھی کہا, آپ چیک کریں آپ کے بچوں کے فرینڈز کون سے, ان کے فون میں کنٹیکٹس کون کون سے ہیں. یہ بڑا مشکل کام ہے, مجھے پتہ ہے والدین بہت سے تو ان پڑھ ہیں, وہ یہ چیک ہی نہیں کر سکتے کہ کنٹیکٹس کیا ہیں. اور لیکن یہ تو چیک کر سکتے ہیں آپ کم سے کم کہ آپ کے بچوں کے فرینڈز کون سے ہیں, کیسے ہیں, کس کیٹیگری کے ہیں, ان کی مینٹلٹی کیا ہے, اور وہ کس طرح کے کردار کے مالک ہیں فرینڈز اس بچوں کے. وہ جن پارٹیز میں جاتے ہیں, اگر جوان بیٹیاں ہیں تو میں یہ کہوں گا مائیں ساتھ جائیں پارٹیز میں, جوان بچیوں کو اکیلا نہ بھیجیں. اور اگر بیٹے بھی ہیں تو ان کو بھی یہ ذمہ داری ہے, چیک اینڈ بیلنس جب آپ رکھیں گے اور ان کو سکھائیں گے کہ آپ نے یہ نہیں یہ کرنا, اور اس طرح کی نہیں, اس طرح کی پارٹیز میں نہیں جانا, اس طرح ایسی روحانی محفلوں میں جانا ہے, چرچ میں جانا ہے. میں کبھی کبھی کہتا ہوں لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, وہ بچیاں چرچ چلی گئی ہیں, چرچ میں تو برکت ہے, آپ کو اس وقت تکلیف کیوں نہیں ہوتی. میں کبھی کبھی کہتا ہوں والدین کو, جب بیٹیاں بغیر بتائے, ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا وہ کون سی فرینڈز کے پاس جا رہی ہیں, کون سی فرینڈز کے گھر پارٹی ہے, اس وقت وہ تیار ہو کے گھر سے نہیں نکلتی کیا. تو میری درخواست ہے ادھر ادھر کی پارٹیز کی بجائے بچوں کو چرچ بھیجیں, جوان بچوں کو بھی چرچ بھیجیں, اس پر کام کریں والدین بھی اور خدا کے خادم بھی, کلیسیائیں بھی کام کریں. جب ہم کام کریں گے میرا ایمان ہے وہ گھرانے جو بابرکت ہیں اور بابرکت ہو جائیں گے, اور جو نہیں بابرکت وہ بابرکت ہو جائیں گے. خداوند آپ کو برکت دے. آج کے پروگرام کے وسیلے آپ کا شکریہ بہت بہت اس پروگرام میں شریک ہونے کا. آئیے دعا کریں گے بیماروں کے لیے, ان گھرانوں کے لیے جو مشکلات کا شکار ہیں, اور ان خاندانوں کے لیے جن کو اس وقت دعا کی ضرورت ہے. آئیے اپنی آنکھیں بند کریں گے ہم سب اور دعا مانگیں گے, اور اپنے ہاتھ اگر آپ بیمار ہیں, پریشان ہیں, دکھی ہیں, اپنے سر پر رکھ لیں. آسمانی باپ تیرا شکر کرتے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں ان گھرانوں کو چھو لیجئے, ان پر اپنے کرم کی نگاہ کیجئے, اور خدا ہم جو دکھ میں آئے انہیں نکال لیجئے. جن خاندانوں میں نشے کی لعنت ہے ان خاندانوں کو نشے کی لعنت سے رہائی دیجئے, اور خدا ہم دعا کرتے ہیں جو سود کی لعنت کے نیچے ہیں ان گھرانوں کو سود کی لعنت سے نکالیے. اور خدا ہم دعا کرتے ہیں جن گھرانوں میں
रुपया पैसा आता है, बरकत नहीं है, उनको फजल बख्श खुदावन कि वो बरकत के असूल को सीखें और खुदावन दयानदारी से खुदावन तेरा 10वां हिस्सा तेरे हुजूर दें ताकि ये घराने बाबरकत हो जाएं। और खुदावन दुआ करते हैं जो इस वक्त दुखी हैं, मुश्किलात में से गुजर रहे हैं, परेशानियों में गुजर रहे हैं, कोरोना वायरस ने उनको कारोबार को, ख़ानदानों को डिस्टर्ब किया है, मैं दुआ करता हूँ खुदाए कदूस उनको रिस्टोर कर, बहाल कर और वो तेरी तरफ रुजू लाए ताकि तू उन्हें बरकत दे, तेरी इबादत करें ताकि उनके रोटी और पानी पर बरकत आए और खुदावन तेरा नाम चलाल पाए। आज जितने बीमार हैं उनके लिए दुआ करते हैं, खुदावन यीशु मसीह के कादर नाम में हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम में चली जाए, हर एक लानत यीशु मसीह के नाम में रद्द हो जाए और शिफा, बरकत और बहाली जारी हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। खुदावन यीशु आपको बरकत दें और खुदावन यीशु मसीह में बढ़ते रहें और अपने ख़ानदानों की फ़िक्र करें और कलाम के मुताबिक अपने घरानों को तैयार करें क्योंकि यीशु बादलों पर जल्द आ रहा है। खुदा यीशु आपको बरकत दे। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग जोशुआ टीवी। आमीन।